मेरा नाम नूर है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। अब्बू को मेरे रिश्ते की बहुत टेंशन थी। फिर एक पड़ोस की आंटी मेरा अमीर घराने से रिश्ता लेकर आई। वो रिश्ता मेरे माँ बाप को बहुत पसंद आया और मैं अपने अब्बू की दुआओं से रुखसत होकर अपने पिया के घर आ गई। मेरे शोहर ने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की थी और मैं भला की हसीन और खूबसूरत थी। लेकिन फिर भी मेरे घर में एक तमाशा चल रहा था, और वो ये कि रात होते ही मेरा शोहर मेरे कमरे से बाहर निकल जाता। मेरे कमरे के बाहर एक लाउंज था जो एक कमरे जैसा ही था। उसका दरवाज़ा भी बंद हो जाता था और ऐसा लगता था कि वो एक ही कमरा हो, लेकिन बहुत बड़े साइज़ का। मुझे तो पहले दिन से ही उसकी ये हरकत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। पूरा दिन वो मेरे साथ ठीक रहता, अपनी माँ के सामने मुझसे मजाक करता और ऐसा दिखाता कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन रात होते ही वो कमरे से बाहर निकल जाता। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे उसके हंसने की आवाज़ें आने लगी। एक दिन मैं उससे पहले ही लाउंज में जाकर सोफे के पीछे छुप गई और बिस्तर पर तकिया डाल दिया, जिससे वो ये समझे कि मैं तो पहले ही सो गई हूँ। मेरा शोहर बाहर आकर बैठ गया और अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम नूर है। ये नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी शादी भी एक अमीर घर में हुई, जिसमें कोई लंबे खानदान का झंझट नहीं था। मेरी एक ही सास थी और उनका एक ही बेटा था। उनका कहना था कि मेरा एक ही बेटा है, बस ऐसी बहू चाहिए जो मेरे बेटे को खुश रखे, मेरे बेटे का खानदान बढ़ाए ताकि घर में रौनक लग जाए और मेरे बेटे का दिल घर में लग जाए। वो कहती थी कि हमारे घर में होने वाली पहली और आखिरी शादी है, खुशी का मौका है। दूसरी शादी पता नहीं कब होगी। जब इसके बच्चे जवान हो जाएंगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरी सास ने शादी के सारे चाह पूरे किए और कहा कि जो भी तुम्हें चाहिए तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। उन्होंने मुझे सारी शॉपिंग करवाई और उनके साथ शॉपिंग करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी होने वाली सास नहीं बल्कि मेरी सहेली है। मैं तो बहुत खुश थी कि इतना अच्छा घर मिल गया। मेरी सास भी इतनी अच्छी है जो हर बात को समझती है। शादी में बहुत मजा आया। खानदान में किसी की भी इतनी अच्छी शादी नहीं हुई थी जितनी मेरी हुई। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। शोहर के बारे में अभी तक अच्छी बातें ही सुनी थी कि बहुत अच्छा है, सबका ख्याल रखता है। मेरी सास जब भी मेरे साथ शॉपिंग करने जाती तो वो मुझसे बहुत अजीब बातें करती थी। वो मुझसे कहती थी कि अपने शोहर को पहले दिन से ही खींच कर रखना, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। मुझे लगा कि वो मजाक करती थी, वरना सास खुद कभी बहू को ये मशवरा नहीं देती कि अपने शोहर को काबू में रखो। सास तो इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि आते ही मेरे बेटे को काबू में कर लिया, और यहाँ मेरी सास खुद ही मशवरे दे रही थी, इसलिए मैं इस बात को मजाक समझती थी। शादी की रात शोहर आया और मुझे मेरी मुंह दिखाई का तोहफा देकर कहने लगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक उसने अपना एक तकिया और अपना मोबाइल उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, वरना वो तो मुझे बताए बगैर ही निकल रहा था। तो उसने कहा कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सोया करूंगा। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करेंगे, क्या ये कोई रस्म है? क्योंकि जितने आराम से उसने ये बात की थी, मुझे लगा कि शायद ये भी कोई रस्म होगी। मेरी इस बात पर वो हंस दिया और कहने लगा कि नहीं, बस मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं सो सकते? क्या आपको मुझसे शर्म आ रही है? अब तो हमारी शादी हो गई है, हम तो जिंदगी भर के साथी हैं, और आप आराम से सो जाएं। अगर आपको बेड के ऊपर नहीं सोना तो आप सोफे पर सो जाएं, लेकिन आप क्यों कमरे से जा रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या कहूँगी? अभी तो मेहमान भी घर में हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगा, तुम आराम से सो जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बड़ी बात थी जिसको मेरा शोहर इतनी आसानी से कर गया था कि मैं भी हैरान रह गई। सोचा कि शर्मा रहा होगा, लेकिन बताते हुए भी उसको बुरा लग रहा होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन अब तो उसकी ये रोज की रूटीन बन गई थी। मेरा शोहर पूरा दिन मेरे साथ ठीक ठाक रहता और रात होते ही कमरे से बाहर निकल जाता। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। शोहर से प्यार से पूछा, गुस्से से भी पूछा, बार बार पूछा, लेकिन उसने कहा कि बस मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दिन गुजरने लगे और मेरी सास ने मुझसे पूछ ही लिया कि कोई खुशखबरी है या नहीं, क्योंकि आजकल तो शादी के पहले साल बल्कि कभी कभी पहले महीने में ही लड़कियां खुशखबरी सुना देती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सास मायूस ना हुई क्योंकि शादी को अभी इतने दिन ना गुजरे थे, लेकिन अगले महीने भी उन्होंने मुझसे यही बात पूछी, और फिर अगले महीने भी मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं थी। तो अब मेरी सास थोड़ी परेशान नजर आने लगी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आखिर ये बाहर करता क्या है कि सारी रात उसके हंसने की आवाज़ें आती थी। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई
کہ میرے شوہر نے میرے کمرے کو باہر سے بند کیا ہوا تھا جبکہ وہ خود باہر ہی موجود تھا۔ میں دروازے پر دستک دینے لگی لیکن زیادہ زور سے دستک نہیں دے سکتی تھی۔ اگر میری ساس آ جاتی تو مجھ سے سوال کرتی کہ یہ کیا چل رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، جبکہ میرے شوہر نے کہا تھا اگر یہ بات کسی کو بتائی تو پھر انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ مرد عورت کو کسی اور چیز کی دھمکی دے سکتا ہے، انجام سے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میری ساس پہلے تو میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن اب ان کا رویہ بدلنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میں ان کو کیسے بتاتی کہ جب آپ کا بیٹا مجھے وقت ہی نہیں دے گا، مجھے اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا سنا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرا شوہر ساس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور بہت پیار سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے اور بہو کے بیچ سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تمہاری بیوی اداس رہتی ہے، کبھی ناراض تو نہیں ہو جاتی۔ میرے شوہر نے کہا ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اپنی بیوی کو اتنا خوش نہ رکھا ہوگا جتنا میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے۔ جو بات کہتی ہے مان لیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے شاید آپ کو کیا بات کہی ہے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اداس رہتی ہے۔ تو ساس کہنے لگی نہیں، دراصل ابھی تک تم لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے آپ کو بتایا نہیں، اس کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ میری ساس یہ سن کر حیران و پریشان اور بہت زیادہ دکھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کب ہوا؟ مجھے تو بہو نے کوئی بات نہیں بتائی، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ تمہیں یہ سب پتہ ہے پھر بھی تم اتنے آرام سے پیش آ رہے ہو؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ کچھ دن پہلے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، مجھ سے کہا تھا کہ آپ امی سے کوئی بات نہ کیجیے گا، میں امی کو آہستہ آہستہ یہ ساری بات بتا دوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اس کو یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے تھی، کم سے کم آپ کو جھوٹی امید تو نہ دیتی۔ آپ کی بہو بانجھ ہے، وہ کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا کیونکہ میری تربیت آپ نے کی ہے۔ میری ساس نے کہا بالکل بھی نہیں، بہت ہو گیا، ایک تو اس میں اتنی بڑی کمی ہے، اوپر سے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ تو کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، میں خود تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی، اور پہلے تم نے میری مرضی سے کی تھی، اور اگر اب تمہیں کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں اس سے ہی تمہاری شادی کروا دوں گی۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک تو میرا شوہر مجھے بیوی کا درجہ نہ دیتا تھا، اوپر سے میرے بارے میں اس طرح کے جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے میری ساس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے بنا جرم کی سزا دی جا رہی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے رویے کو بھی بہت صبر سے برداشت کیا تھا، اس سے بات کرتی تھی تو بھی دھیمی میں کرتی تھی، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دے، لیکن جب میرا قصور نہیں تھا تو میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی بہت بڑی وجہ تھی جو مجھے جاننے کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر مجھے بند کر کے باہر کیوں بیٹھ جاتا تھا؟ ایک دن اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے بستر پر تکیہ رکھ دیا اور اوپر چادر ڈال دی، جیسے ہی محسوس ہو کہ میں تو کب سے سو رہی ہوں، اور خود جا کر اس صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں گیا، باتھ روم سے ہو کر گنگناتے ہوئے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا، وہ صوفے کے اوپر ہی بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے میں چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے ایک لڑکی کا نمبر ملایا اور اس سے اپنے پلان کے مطابق بتا رہا تھا، سنو میری جان، کیسی ہو تم؟ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جسے سن کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کرنا کتنا آسان تھا، وہ لڑکی کتنی بے وقوف تھی جس کو ہم نے آسانی سے بے وقوف بنا لیا۔ اب میری ماں میری مرضی کے آگے جھک گئی ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر لی، لیکن اس کا اسے پھل نہ ملا۔ میں نے آج سب بتا دیا ہے اور امی نے بھی مجھے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری شادی تمہاری مرضی کی لڑکی سے کرواؤں گی، اب تم شادی کی تیاری کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر مجھے کسی اور کے لیے دھوکہ دے رہا تھا، میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا، نہ صرف مجھے بدنام کر رہا تھا بلکہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ قسمت سے میرا فون میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا دیا۔ میرا شوہر اپنی ہونے والی محبوبہ سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا اور وہ شادی کی پلاننگ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں وہاں سے نکل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ ساس مجھے اچانک وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو سب بتا دیا کہ آپ کا بیٹا دھوکہ دے رہا ہے، میں بالکل بھی بانجھ نہیں ہوں، وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہا اور پہلے دن سے میرے کمرے میں آیا ہی نہیں۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ میں بانجھ ہوں،
جبکہ اس نے مجھے کبھی اپنی بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو۔ میری ساس نے پتہ کروایا تو اس بات پر حیران رہ گئی کہ جس عورت سے میرا شوہر شادی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس عورت کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ عورت میرے شوہر کو صرف دولت کے لیے پھنسا رہی تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر سے گاڑی بھی لے لی، اس کا اکاؤنٹ بھی خالی کر دیا۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہو گے، اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکالو گے اور اب اسی طرح گزارا کرو گے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کیسے رہوں گا؟ میری ساس نے کہا کھانا تمہیں گھر سے مل جائے گا، تم اسی عورت کے پاس جاؤ جس کے بغیر تم مر جاؤ گے۔ لیکن میری ساس کا یہ پلان کامیاب ہو گیا، کیونکہ جب میرے شوہر کے پاس اس عورت کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ میرا شوہر ایک دن بیٹھا رو رہا تھا کہ شاید اس عورت نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنی اچھی بیوی دی ہے اور تم ایسی عورت کے پیچھے اپنی بیوی کو بدنام کرتے پھر رہے ہو جو تمہارے پاس صرف دولت کے لیے تھی، اور جب تم نے اسے 4 دن پیسے نہیں دیے تو اس نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا تھا۔ میرے شوہر نے ہم سے معافی مانگی اور کہا کہ کبھی اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑے گا، اور اس دن کے بعد سے میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سبک روی سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ اپنے جھولے پر پتنگ بنی جھول رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر جھولے کو بمشکل روک کر اس شے کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ پتھر میں لپٹا کوئی کاغذ تھا۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر غیر محسوس طریقے سے چھت کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے والے گھر کی بالکنی میں اسد کھڑا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ عزیزدار تھے، پرانی جان پہچان تھی، مگر حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لفظ محبت سے نابلد ضرور تھی، مگر اماں کے ساتھ مستقل مزاجی سے ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ کئی باتوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے علی سے جا ٹکرائی تھی۔ اندھی ہوں کیا نظر نہیں آتا؟ علی کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور اس کے پاؤں پر وہ چڑھ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو نہ جانے کب عقل آنی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، سنبھل کر چلا کر۔ سن، اپنی بیٹی کو کوئی ادب آداب سکھا۔ دادی جان کے لیکچر پر ٹی وی میں ڈوبی ندرت نے برا منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا جبکہ دعا کمرے میں گھس گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے تعصب سے بہو کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے ہی ٹی وی پر مظلوم بہو کے ڈائلاگ آنے لگے تو ندرت نے تیزی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا تھا۔ جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تب یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ گھر میں اپنی بھی کوئی بچی بیاہنے کے قابل ہے؟ اور ٹی وی میں بہو کے اس ڈائلاگ کے بعد ساس نے اس کے منہ پر زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ بہو فل میک اپ میں نہر بہا رہی تھی۔ ندرت نے کن اکھیوں سے ساس کو دیکھا تھا جبکہ عالیہ نے دکھ سے گہری سانس بھری تھی۔ ندرت اس بات سے قطعی طور پر بے خبر تھی کہ اندر اس کی بیٹی لیٹر پڑھ کر آنے والے دنوں کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ندرت تیزی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف، بار بار مضطرب انداز میں کچن سے باہر ملحق لاؤنج میں لگے ہوئے وال کلاک میں وقت دیکھ رہی تھی۔ آج وہ علی کا من پسند آلو گوشت بنا رہی تھی۔ دعا بھی کھا تو لیتی تھی مگر اسے بھونا ہوا گوشت پسند تھا۔ وہ شوربہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خوب اچھی طرح سے گوشت کی بھنائی کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھی۔ مگر اسے زیادہ سرعت سے کام نپٹا کر رات کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہو جانے والا ڈرامہ نشر مقرر میں دیکھنا تھا۔ اتفاق سے بچیوں کے گھر آنے کا بھی یہی وقت تھا۔ علی میٹرک میں تھا اور دعا سیکنڈ ایئر کالج کی طالبہ تھی۔ وہ قدرے توقف سے گھر آتی تھی۔ اس نے بھنا گوشت تھوڑا سا نکال کر الگ باؤل میں رکھ دیا تھا اور باقی گوشت میں آلو ڈال کر شوربہ بنا دیا تھا۔ ہلکی آنچ پر ڈھک کر وہ آٹا گوندنے لگی تھی جب اس کی ساس نے کچن میں جھانکا تھا۔ بہو کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، کیا بنی نہیں؟ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوئی تھی۔ جی بنا رہی ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ندرت نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں کہتی ہوں ان ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بچی پر نگاہ رکھو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ صبح وہ کالج جاتے ہوئے لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا کر گئی ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچھن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندرت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہی آٹے والے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں ساس سے دو بدو ہو کر کہا تھا، نہ آپ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتی ہیں آپ کو میرا ٹی وی دیکھنا گھلتا ہے؟
اور عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ آپ چاہتی تھی کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بددعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لب بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب کہاں کی چائے کہاں کا ہوش۔ ندرت فطرتاً ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نئے سازشی ڈرامے سے وہ ساس بہو اور نند بھاوچ کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگا لیا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کی حقیقت دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرے کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی ہے، اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی، تب دعا کی دو دوستوں کو فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس سے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کی بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں، تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شیپ سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں۔ سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کچھ سخت سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے؟ اس سوال پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے سبھاؤ سے کہا تھا گھر تو آ گئی ہے، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی، اس کا ٹیسٹ ہے نا۔ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی، اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے بچی تھی جب عامر نے کہا اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا تھا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متعامل ہوئے، دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہے۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے تھے ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کراتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے، اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اب اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ وہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پونچھ کر عزم کر چکی تھی، کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔